In this channel you will get the interesting moral and funny stories. Before starting the video I request you to subscribe my channel and press the bell icon to get notification for more videos. Thanks. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबको हमारी नई वीडियो में खुश आमदीद। तो चले दोस्तों, अब हम अपनी कहानी शुरू कर लेते हैं। बा अदब बा मुलाहिज़ा होशियार मोची बादशाह तशरीफ़ ला रहे हैं। चौकीदार ने बादशाह की आमद का ऐलान किया और सारी दरबार अदब से खड़े हो गए। मोची बादशाह तशरीफ़ लाए और तख्त पर बैठकर फैसला करने में मसरूफ़ हो गए। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि मोची बादशाह किस तरह बन बैठा। ये एक तवील और दिलचस्प कहानी है। आज हम आपको यही कहानी सुना रहे हैं। मुल्क कलबान के बादशाह की 6 बेटियां थी और एक दूसरे से बढ़कर खूबसूरत। बादशाह इनसे बेहद मोहब्बत करता था, मगर जब शहजादियाँ बड़ी हो गई तो एक अजीब मसला आन पड़ा। तमाम शहजादियाँ एक बड़े हाल में सोती थी। उनके लिए एक बहुत बड़ा पलंग था। शहजादियाँ पलंग पर सोकर जब सुबह उठती थी तो इनकी जूतियों के तले घुसे होते, जिससे वो तमाम रात नाचती रही हो। बादशाह और मलका बहुत परेशान थे कि आखिर ऐसा किस तरह हो जाता है। शहजादियों की ख्वाबगाह के दरवाजे पर तो मुसल्लह सिपाही पहरा देते थे और इनकी नज़रों में आए बगैर चिड़िया का बच्चा भी अंदर नहीं जा सकता था। बादशाह ने उनसे इस बात का खोज लगाने की बड़ी कोशिश की, मगर नाकामी का मुंह देखना पड़ा। जो भी शहजादियों के ख्वाबगाह में जाता कि रात भर जाग कर इस चक्कर का पता चलाए, उसे आधी रात को नींद आ जाती थी और फिर जब सुबह इसकी आंख खुलती तो जूतियों के तले घुसे होते थे। खुद बादशाह ने भी शहजादियों की ख्वाबगाह में रात गुजार कर ये राज मालूम करने की कोशिश की थी, मगर नतीजा वही रहा था। नाकामी शहजादियों से पूछा जाता तो वो कहती थी कि हमें खुद मालूम नहीं ये किस तरह होता है। तंग आकर बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी 3 दिन और 3 रातों में इस रात से पर्दा उठाएगा, 6 शहजादियों में से किसी एक के साथ उसकी शादी कर दी जाएगी और बादशाह की वफ़ात के बाद वही मुल्क का बादशाह बनेगा, मगर जो नाकाम रहेगा बड़े दरबार में उसको 100 जूते मारे जाएंगे। जिसने सुना बड़ा हैरान हुआ कि भला ये भी कोई मसला है। बहुत से लोग आए, दूसरे ममालिक से शहजादे भी आए, लेकिन सभी को बड़े दरबार में सबके सामने जूते खाने पड़े। मुल्क कलबान के एक कस्बे में एक गरीब नौजवान मोची रहता था। कस्बे में इसका कारोबार बहुत कम था, कभी कभार ही कोई नई जूती बनवाने आता। बेचारा मोची अगर सुबह रोटी खा लेता तो शाम की फिक्र पड़ जाती। कई बार तो ऐसा हुआ कि सारा दिन ग्राहक न आया और मोची को भूखे ही सोना पड़ता। आज भी शाम होने को थी, मगर सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया था। मोची घुटनों में सर दिए उदास बैठा था कि अचानक सामने से एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। घोड़ा मोची के पास आकर रुका। सवार छलांग मारकर उतरा और बोला, क्यों मियाँ मोची, मेरा जूता मरम्मत कर दोगे? क्यों नहीं जनाब, मोची खुश होकर बोला, अभी ठीक किए देता हूँ, लाइए। घुड़सवार ने जूता उतारकर मोची को दिया और पास ही बैठ गया। मोची ने सिलाई करते हुए कहा, जनाब आप शहर से आ रहे हैं, ज़रा ये तो बताया अगर मैं शहर में दुकान खोल लूँ तो कारोबार कैसा रहेगा? अरे शहर जाना है तो वहाँ शहजादियों की जूतियों के तले घुसने का राज मालूम करो, बस मालामाल हो जाओगे। घुड़सवार ने कहका लगा कर कहा। मोची ने हैरान होकर कहा, मैं समझा नहीं जनाब, शहजादियाँ जूतियाँ, ये मामला क्या है आखिर? अरे तुम्हें नहीं मालूम, अजब बुद्धू हो, ये बात तो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है। ये कहकर घुड़सवार ने मोची को सारी बात बता दी। घुड़सवार तो जूता मरम्मत करवा के चला गया, मगर मोची सोचों में गुम हो गया। उस रात मोची ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसका जहन तो शहजादियों और जूतियों में उलझा हुआ था। मोची ने सोचा, यहाँ मैं कौन सा खुश हूँ, यहाँ भी तो जूतियों में हूँ। चल कर पता चलाना चाहिए चक्कर क्या है, किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है। अगर राज मालूम हो गया तो वाह वाह, वरना यही होगा कि 100 जूते खाना पड़ेंगे। चलो खा लेंगे जूतों धोते, अपनी पुरानी यारी है। अगले दिन मोची ने दुकान का सामान फरोख्त किया, हासिल होने वाले पैसों से नए कपड़े खरीदे और शहर की तरफ चल दिया। रास्ते में मोची को एक थैली पड़ी मिली। थैली बड़ी वजनी थी। मोची ने खोली तो दंग रह गया। सोने की अशर्फियों से भरी हुई थी। मोची की तो बाप ने भी कभी इतनी दौलत इकट्ठी ना देखी थी। मोची ने सोचा, अब शहर जाने की क्या ज़रूरत है, मुफ्त में इतनी दौलत हाथ आ गई है कि सारी ज़िंदगी मज़े से कट जाएगी। लेकिन उसके साथ ही उसे ख्याल आया कि जिस शख्स की ये थैली कोई होगी वो बड़ा परेशान होगा।
وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ سامنے سے ایک گھڑ سوار آتا دکھائی دیا۔ موچی نے جلدی سے تیلی اپنی لباس میں چھپا لی۔ گھڑ سوار اس کے پاس آ کر رک گیا۔ اپنے لباس سے وہ امیر شخص نظر آتا تھا۔ اس کا گھوڑا بھی بڑا شاندار تھا۔ وہ کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے موچی کو مخاطب کر کے کہا، کیوں بھائی، تمہیں راستے میں کوئی تیلی تو نہیں پڑی ملی؟ تیلی؟ اچھا یہ بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہے اور اس میں کیا ہے؟ موچی نے سوال کیا۔ رنگ سرخ ہے اور اس میں 10,000 اشرفیاں ہیں، امیر آدمی نے جواب دیا۔ موچی نے فوراً اپنے لباس میں سے تیلی نکال کر امیر آدمی کی طرف بڑھا دی اور بولا، یہی ہے نا جناب، گن لیجئے، پوری اشرفیاں ہیں۔ موچی کا اتنا کہنا تھا کہ امیر آدمی ایک دم ایک دیو بن گیا۔ یہ بڑے بڑے دانتوں اور سینگوں والا دیو۔ موچی کے تو ہوش اڑ گئے۔ دیو نے کہا، گھبراؤ مت اے ایماندار انسان، میں یہاں کا دیو ہوں۔ میں تیلی پہن کر یہاں سے گزرنے والوں کا امتحان لیتا ہوں اور جو بے ایمان نکلتا ہے اسے زندہ ہڑپ کر جاتا ہوں۔ موچی کی تو جان ہی نکل گئی، لگا تر تر کانپنے۔ بڑی مشکل سے کہا، جناب دیو صاحب، میں نے تو تیلی واپس کر دی ہے، مجھے مت کہیے گا، ویسے بھی میں سنگل پسلی کا کمزور سا آدمی ہوں، مجھے کہنے سے تو آپ کی داڑھ بھی گیلی نہ ہوگی۔ دیو نے زوردار کہکا لگایا اور بولا، تم باتیں خوب بناتے ہو، تم تو ایماندار ثابت ہوئے ہو، میں تمہیں ہرگز نہ کہوں گا۔ جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی مصیبتوں سے بچے رہتے ہیں اور اگلی دنیا میں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اچھا بولو، میں تمہیں اس ایمانداری کا کیا انعام دوں؟ بولو بولو۔ میں نے یہ سب کچھ کسی انعام کی لالچ میں نہیں کیا تھا، موچی نے جواب دیا، لیکن اگر مجھے کچھ انعام دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ شہزادیوں کی جوتیوں کے تلے کس طرح گھس جاتے ہیں۔ اوہ آدمزاد، یہ تو نے کیا مانگ لیا؟ دیو چیخا، اس کے علاوہ جو مانگتے ہو ملے گا۔ اور کچھ نہیں جناب، اگر آپ یہ راز نہیں بتا سکتے تو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ موچی یہ کہہ کر چلنے لگا تو دیو نے کہا، ٹھہرو، میں تمہیں یہ راز تو نہیں بتا سکتا مگر تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد دیو ہوا میں پونک کر چلایا، اکڑ بکڑ بمبے بو، 80 90 پورا 100، شوں سڑک، اے جادوئی پتلے، میرا آئینہ اور ہار لے کر آ۔ دیو کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ زمین پھٹی اور ایک سیاہ پتلا باہر نکلا۔ اس کے ایک ہاتھ میں شیشہ اور دوسرے ہاتھ میں ہار تھا۔ یہ دونوں چیزیں دیو کے حوالے کرنے کے بعد وہ دوبارہ زمین میں غرق ہو گیا۔ دیو نے یہ دونوں چیزیں موچی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جب تم محل پہنچو گے اور رات کو شہزادیوں کی خوابگاہ میں جاؤ گے تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس شیشے سے رہنمائی ضرور لے لینا، اس پر تمہارے لیے خود بخود ہدایت ابھر آیا کرے گی۔ خبردار، اس پر عمل کرنا اور یہ ہار گلے میں ڈالنے سے تم دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ گے۔ جاؤ، چلے جاؤ۔ موچی شکریہ ادا کر کے چل دیا۔ شہر پہنچ کر وہ سیدھا محل گیا اور بادشاہ کو بتایا کہ وہ جوتیوں کے گھسنے کا راز معلوم کرنے آیا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ دوسروں کی طرح اسے بھی پوشاک پہننے کے لیے دی گئی۔ رات ہوئی تو موچی کو شہزادیوں کے سونے والے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں تمام شہزادیاں بھی موجود تھیں۔ موچی نے ان سے آنکھ بچا کر شیشہ نکالا تو اس پر لکھا تھا، خبردار، تمہیں جو دودھ پینے کے لیے دی جائے مت پینا، اس میں نیند کی دوا ہے جو آدھی رات کو اثر کرنا شروع کرتی ہے۔ موچی نے ہدایت پڑھنے کے بعد شیشہ واپس جیب میں رکھ لیا۔ اس کے پاس پلاسٹک کی ایک چھوٹی تیلی تھی۔ موچی نے بڑی ہوشیاری سے یہ تیلی ٹوڑی کے نیچے اس طرح باندھ لی کہ دوسروں کو نظر نہ آ سکے۔ کچھ دیر بعد بڑی شہزادی دودھ کا گلاس لائی تو موچی نے چالاکی سے دودھ پینے کے بجائے تیلی میں ڈال دیا اور لیٹ گیا۔ آدھی رات ہوئی تو موچی اس طرح بن گیا جیسے سو رہا ہو۔ اس نے جھوٹ موٹ خراٹے دینے شروع کر دیے۔ 6 کی 6 شہزادیاں یہ دیکھ کر ہنسنے لگی۔ چھوٹی شہزادی نے کہا، یہ بھی گیا کام سے، اب اسے بھی جوتے کھانے ہوں گے۔ اب تمام شہزادیوں نے اپنی الماریوں سے نئے لباس نکالے، انہیں پہنا اور بناؤ سنگار کرنے لگی۔ موچی ایک آنکھ ذرا سی کھول کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ تیار ہونے کے بعد بڑی شہزادی پلنگ کے پاس آئی۔ موچی فوراً دونوں آنکھیں بند کر کے سوتا بن گیا۔ شہزادی کو جب تسلی ہو گئی کہ موچی بے خبر سویا پڑا ہے تو اس نے زمین پر 3 بار دستک دی۔ اس سے زمین میں ایک خلا پیدا ہو گیا اور تمام شہزادیاں ایک ایک کر کے اس میں اتر گئی۔ جو ہی آخری شہزادی خلا میں اتری، موچی نے جلدی سے ہار جیب سے نکال کر گلے میں پہنا اور خود بھی خلا میں اتر گیا۔ یہاں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔
ان سیڑھیوں کا خاتمہ ایک دروازے پر ہوا۔ بڑی شہزادی نے دروازے پر بھی 3 بار دستک دی تو وہ کھل گیا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک شاندار وادی تھی۔ یہاں درخت تھے جن پر چاندی کے پھل لٹک رہے تھے اور باغ میں ایک شاندار تخت بچھا ہوا تھا جس پر 6 شہزادے بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادے اور شہزادیاں مل کر ناچنے لگے اور کھانے پینے لگے۔ موسی نے جادوئی شیشہ نکال کر دیکھا، اس پر لکھا تھا، یہ شہزادے انسان نہیں جن ہیں۔ انہوں نے شہزادیوں کو اپنی جادو کی طاقت سے بے بس کر رکھا ہے۔ ان کی جان ان کے بالوں میں، اگر ان کے بال کاٹ دیے جائے تو یہ مر جائیں گے۔ آج تم کچھ نہ کرنا، کل اپنے ساتھ ایک تیز استرا لانا اور جب شہزادیاں واپس چلی جائیں گی اور یہ سو جائیں گے تو بڑی ہوشیاری سے ان کے بال کاٹ دینا۔ لیکن کل تم جب شہزادیوں کے تعاقب میں آنے لگو تو اپنے بستر پر تکیے اس طرح جوڑ کر چادر اوپر ڈال دینا کہ ایسے لگے تم سو رہے ہو۔ اور جنوں کے کھانے میں ملانے کے لیے ڈھیر ساری بے ہوشی کی دوا ضرور لانا۔ مجھے نے عبارت پڑھ کر شیشہ واپس جیب میں رکھ لیا اور باغ میں گھومنے پھرنے لگا۔ خاصی دیر بعد جب شہزادی واپس جانے لگی تو وہ بھاگ کر ان سے پہلے ہی خوابگاہ میں پہنچ گیا اور سوتا بن گیا۔ شہزادی واپس آئی، ناچنے سے ان کے جوتیوں میں سوراخ ہو چکے تھے۔ وہ ہنستی کھیلتی سو گئی۔ صبح ہوئی تو موسی محل سے سیدھا بازار گیا، ایک بہت تیز دھار والا استرا خریدا اور تیزی سے اثر کرنے والے بے ہوشی کے 2 پیکٹ خریدے۔ بے ہوشی کی یہ دوائی اتنی تیز تھی کہ اسی ایک چٹکی سے انسان دن بھر بے ہوش رہتا۔ اس کے علاوہ موسی نے ایک مصنوعی کھوپڑی بھی خریدی اور واپس محل میں آ گیا۔ رات ہوئی اور جب وہی کہانی دہرائی جانے لگی تو موسی نے جلدی سے تکیے جوڑے، کھوپڑی رکھی اور چادر اوپر اس طرح ڈال دی کہ کھوپڑی کے بال نظر آ رہے تھے۔ اب پہلی نظر میں کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہاں موسی موجود نہیں۔ زمین دوز باغ میں پہنچ کر موسی نے درخت سے چاندی کے چند پھل توڑ کر نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھ لیے۔ شہزادیاں حسب معمول جنوں کے ساتھ ناچنے لگی اور اس وقت تک ناچتی رہی جب تک ان کی جوتیوں کے تلے گھس نہ گئے۔ پھر جب وہ کھانا کھانے لگے تو موسی نے شیشہ نکال کر دیکھا، اس پر لکھا تھا، ابھی بے ہوشی کی دوا مت ملانا، یہ جن ہے اور شہزادیوں کے سامنے چونکہ یہ شہزادے بنے ہوئے ہیں اس لیے انسانوں جتنا کھانا کھاتے ہیں اور چونکہ اس سے ان کی بھوک نہیں مٹتی لہٰذا یہ شہزادیوں کے جانے کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ جب یہ دوبارہ کھانا کھانے لگے تو تم دوائی ملا دینا۔ شہزادیاں کھانا کھانے کے بعد واپس چلی گئی تو جن اپنے اصلی روپ میں آ گئے۔ انہوں نے بڑی بڑی دیگیں اپنے سامنے رکھ کر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ موسی نے جلدی سے بے ہوشی کی دوا دیگوں میں پھینک دی اور جنوں کے بے ہوش ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر شہزادیاں واپس اپنے خوابگاہ پہنچی تو انہیں خبر تک نہ ہوئی کہ موسی اپنی بستر سے غائب ہے۔ انہوں نے چادر سے باہر جھانکتے بال دیکھے اور مطمئن ہو کر سو گئی۔ ادھر جن کھانا کھانے کے بعد ڈکار مارتے ہوئے ٹہلنے لگے۔ یکایک ایک جن نے کہا، آج پتہ نہیں کیا بات ہے، نیند آ رہی ہے، شاید بہت زیادہ کھا لیا ہے۔ دوسرے جنوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہ سب وہی لیٹ کر خراٹے مارنے لگے۔ موسی نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر استرا نکال کر ان کے بال کاٹنے بیٹھ گیا۔ جن مکمل طور پر بے ہوش تھے اور بے ہوشی میں وہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ بال کاٹنے کے بعد موسی نے شیشہ دیکھا، اس پر لکھا تھا، اب فوراً یہاں سے بھاگ چلو، کچھ دیر بعد یہ ساری وادی ختم ہو جائے گی۔ موسی تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور خوابگاہ میں آ کر ہی دم لیا۔ اس کے آنے کے چند لمحے بعد زمین والا دروازہ بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ کھلنے کے لیے۔ وادی ہی تباہ ہو گئی۔ اگلی صبح شہزادیاں بیدار ہوئی تو حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ ٹوٹی جوتیاں دیکھ کر وہ بھی حیران ہو گئی کیونکہ اب ان پر سے جادو ختم ہو چکا تھا۔ موسی نے بادشاہ کو ساری کہانی سنائی اور ثبوت کے طور پر چاندی کے پھل پیش کیے۔ بادشاہ اور ملکہ بڑے خوش ہوئے اور وعدے کے مطابق موسی کی شادی چھوٹی شہزادی سے ہو گئی اور کئی سال بعد جب بادشاہ نے انتقال کیا تو موسی ملک کا بادشاہ بن گیا۔ امید ہے دوستو کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پھر ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔